अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कि लगता तो ऐसे है जैसे एक हादसा है या फिर एक किसी दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से प्लान किया गया अटैक था, लेकिन इसकी कड़ियाँ बहुत पीछे जाकर मिलती हैं और इसके ऊपर आज बात करेंगे कि किस तरह से ईरान इसको देखता है और किस तरीके से इजराइल ने ये सब कुछ प्लान किया। बात करेंगे जो डिफेंस साइंटिस्ट था ईरान का, उसका जो कत्ल किया गया है। डिफेंस साइंटिस्ट है, नाम था मोहसिन फ़खरीज़ादे। बहुत टॉप का जो है ये साइंटिस्ट समझा जाता है और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ईरान की, उनकी जानिब से इसको शहादत का लक़ब दिया गया है कि शहादत के दर्जे पर वो फाइज हुए और उन्होंने कहा कि ये हमारे माया नाज साइंटिस्ट में से एक है। अब इसके ऊपर जो इल्ज़ाम आयद किया गया डायरेक्टली उसी वक्त जब ये तमाम तर मामला पेश आया, जुमे के दिन ये अटैक किया गया और जो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक अटैक किया गया और उसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए, उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई और रास्ते में वो दम तोड़ गए। उसके बाद उनकी जानिब से हसन रूहानी की जानिब से जो कि सदर हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सख्त किस्म का एक्शन लिया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा जो भी इसके पीछे हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं। और साथ में उनकी जानिब से इजराइल के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया। अब उसकी रीज़न्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। जब से ईरान की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि वो एटॉमिक पावर बने और इसके लिए उनकी जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, ये कोशिशों का आगाज़ था वो 1950 में ईरान की जानिब से शुरू कर दिया गया था। अब उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मामला चलता रहा और अमेरिका और जो सुपर पावर थे उनकी जानिब से इसके ऊपर सरफे नज़र करते रहे और इसके ऊपर कोई उस तरह बड़ा एक्शन नहीं लिया गया अनटिल 2000 में जब इजराइल की जानिब से इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और इसके ऊपर लॉबिंग की गई और उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा कैंपेन शुरू की और कहा कि कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल जो इदारे हैं, जो कुव्वतें हैं, उनको इस्तेमाल करके पॉलिटिकल प्रेशर डालकर इसको प्रोग्राम को बंद करने के लिए 2000 से लेकर इजराइल की जानिब से कोशिश की जा रही थी। अब इसके ऊपर तकरीबन कुछ साल पहले नेतन्याहू की जानिब से इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, एक शॉर्ट फिल्म टाइप की चीज़ चलाई गई जिसमें उनकी जानिब से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का, उसके ऊपर जो की पर्सनल जो थे उनके ऊपर एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें इसी साइंटिस्ट का जिक्र भी किया गया। अब ये साइंटिस्ट जो हैं इसकी इतनी अहमियत कैसे थी, तो ईरान का एक RIO के नाम से एक इदारा है, रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इस इदारे के ये हेड थे, इस सारे प्रोग्राम को ये लीड कर रहे थे। और अगर पीछे के कुछ महीने पहले के वाक़यात को देखा जाए, इस महीने की बात कर लें, उससे पिछले महीने की बात करें, तो एक पैटर्न के साथ ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं जहाँ पर शक है कि वो यहाँ पर अपने तमाम तर जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है या वो काम कर रहे हैं, तो इन तनसीबात को मुसलसल इस तरह के ग्रुप्स की जानिब से अटैक किया जाता रहा है। इसके ऊपर ईरान ने कहा भी है कि हमने जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, उसके ऊपर हम बिल्कुल भी स्टॉप नहीं लगाएंगे। और अभी जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त भी उनकी जानिब से हसन रूहानी ने ये बयान दिया कि हम अपने प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे। उसका वो जवाज़ ये देते हैं कि जो डील्स हमने अमेरिका के साथ और सिक्योरिटी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं उनके साथ और उनमें साथ में यूरोपीय यूनियन के जो मेंबर हैं वो भी शामिल थे, उनके साथ एक डील 2015 में साइन की गई थी। उसके मुताबिक जो सैंक्शंस थी इकोनॉमिकली और इंटरनेशनल लेवल पर ईरान के ऊपर, उनको नरम किया गया था और बदले में ईरान के साथ डील में ये फैसला किया गया था कि ईरान अपनी जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो उसके बाद से ये मामला चल रहे थे। बराक ओबामा के दौर में ये डील की गई। जो बाइडेन जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, उनकी जानिब से वो उस वक्त नायब सदर थे और इस सारे तमाम तर मामले को, इस डील को प्रपोज करने वाले भी वही थे। उनकी जानिब से ये डील की गई और उसके बाद ये डील चलती रही अनटिल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यूनिलैटरली ये फैसला किया गया कि हम इस डील से विड्रॉ करेंगे और इजराइल और साथ में सऊदी अरब के साथ
ایک جو ڈیل ان کی آپس میں اندر خاتے تھی اس کے پیش نظر اکیلے ہی فیصلہ کیا گیا اور اس ڈیل سے وڈرا کیا گیا جو 2015 میں ایران کے ساتھ کی گئی تھی، اور مزید سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ایران کے اوپر۔ اب تقریباً تمام تر جتنے بھی ایران سے باہر ایسیٹس ہیں ایران کے، ان کو فریز کر دیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں مزید پابندیاں بھی عائد کی جائیں گی۔ لیکن معاملات اس وقت خراب ہوئے، اور یہ ابھی جو حالات و واقعات میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے یہ اس وجہ سے شروع ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے جب پتہ لگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار چکے ہیں یا وہ ہارنے جا رہے ہیں، تو اس وقت ان معاملات کو تیز کیا گیا، اور ابھی تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے پاس، تو تب تک اس تمام تر عرصے میں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے اور دیر پا قسم کی پابندیاں ایران کے اوپر عائد کی جائیں۔ جیرڈ کشنر جو ہیں، جیرڈ کشنر وہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور وہ سارا جو ڈیل جو عرب ورلڈ کے ساتھ چل رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، وہ اس کے پیچھے ہیں، اور بدلے میں جو مطالبات رکھے گئے ہیں سعودی عرب اور دیگر ممالک کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ایران کا جو تھریٹ ہے عرب ورلڈ کے لیے اس کو کم کیا جائے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے معاملات خراب ہوں گے، کیونکہ جو بائیڈن اس بارے میں اندیا دے چکے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو 2015 والی ڈیل جو ہے اس کو دوبارہ سے ریزیوم کریں گے۔ اگر کچھ چینج کنڈیشنز کے ساتھ بھی معاملات کو آگے بڑھانا پڑا تو اس کے اوپر بھی وہ بات کریں گے۔ ایران بھی اس کے اوپر ایگری ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اسرائیل کو یہ سوٹ نہیں کرتا، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اور ساتھ میں سعودی عرب کو خاص طور پر یہ سوٹ نہیں کرتا۔ اب ساتھ میں جہاں پر یو اے ای نے تسلیم کیا، بحرین نے تسلیم کیا، اور ابھی سوڈان کے بعد سعودی عرب بھی تقریباً تسلیم کر چکا ہے، آفیشیل اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ باقی ہے، تو ایسے میں ان کی جانب سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح کی ڈیسپریشن اسرائیل کی جانب سے شو کی جا رہی ہے، تو سعودی عرب اس وقت مطالبہ کرتا نظر آ رہا ہے کہ جتنے جلدی جتنے سخت اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ایران کے خلاف کیے جائیں، اور ایون کہ یہاں تک جا کر بھی سعودی عرب کی جانب سے بیان دیا گیا کہ اگر ایران کو نہ روکا گیا، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو نہ روکا گیا، تو ہم بھی اپنا ایٹمک پروگرام شروع کر دیں گے، بلکہ اس کے اوپر ان کی جانب سے کام بھی کیا جا چکا ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ کچھ معاملات بھی ان کے خلاف اس وقت ہوئے تھے جب انہوں نے یہ ڈیلز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ کرنا شروع کر دی تھی۔ تو یہ کافی ساری ڈیسپریشن میں اسرائیل کی جانب سے، اب اسرائیل کے لیے جو ایک کی ایلیمنٹ ہے، جو وائٹ ویل کا ایک ٹرم جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے، وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے، سعودی عرب کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اور 2000 کے بعد سے لے کر اسرائیل کا بذات خود ایک کئی مرتبہ اس کے اوپر نتن یاہو اور ان کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت میں وہ ایران کی نیوکلیئر پاور بننے کی جو کوشش ہے اس کو روکیں گے، اس کے خلاف وہ کارروائی کریں گے۔ اسی سلسلے میں ان کی جو تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ابھی ان کے جو کی پرسنل ہیں اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، بلکہ ایران کی جانب سے اس سے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں ان کو اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اب اسرائیل کو اپارٹ فرام کے سعودی عرب کیا مطالبات کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا ڈیل چل رہی ہے، اسرائیل کے اپنے بھی مسائل ہیں، کیونکہ جو اسرائیل کا ایک گریٹر پلان تھا اس میں یہ تھا کہ عراق کو ڈیوائیڈ کیا جائے 3 حصوں میں، اور جتنی بھی دوسری سٹیٹس ہیں، ایجپٹ کی بات کر لیں، سیریا کی بات کر لیں، جورڈن کی بات کر لیں، عراق کی بات کریں، اور آخر میں سعودی عرب کی بات کریں، تو وہ اس کا جو پلان ہے اس میں ان تمام علاقوں کو، تمام ممالک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب 2011 میں جب وڈرال کیا جاتا ہے عراق سے، تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ جس طرح کی ڈیوائیڈ یہ ممالک چاہتے تھے، اسرائیل چاہتا تھا، وہ ڈیوائیڈ اس وقت ہو نہیں پائی، اگرچہ ابھی بھی معاملات خراب ہیں، لیکن وہاں پر جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کر چلنا چاہتے تھے وہ نہیں آئے، اور جو شیعہ سیکٹ سے بلانگ کرنے والی وہاں پر جو میجورٹی ہے اس کو وہاں پر ایران نے بیک کرنا شروع کر دیا، اور ایران نے اس تمام تر صورتحال میں فائدہ اٹھایا اور وہاں پر اپنی پریزنس جو ہے اس کو سٹرونگ کرتا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب سیریا میں سول وار چلتی ہے 2012 اور 13 میں، اس وقت ایران کی جانب سے بیچ میں وہاں پر اپنی پریزنس کو بڑھانے کے لیے وہاں پر انہوں نے جو ملیٹنٹ گروپ تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور خاص طور پر لبنان کا جو حزب اللہ گروپ ہے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیلسٹک میزائل ہیں یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ایران کے لیے، اور پریسیجن
بیلسٹک میزائل جو ہیں یہ فراہم کرنے کے حوالے سے، اور اس کے اوپر ایکیوز بھی کیا گیا اسرائیل کی جانب سے ایران کو کہ حزب اللہ کو یہ فراہم کیے گئے ہیں، اور حزب اللہ کی جانب سے ٹائم ٹو ٹائم اٹیک کیا جاتا ہے اسرائیل کے اوپر انہی میزائل جو ہیں ان کو لے کے۔ تو اگر ایران اس میں پروگریس کرتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق ایک رپورٹ جو پیو ریسرچ سینٹر ہے امریکہ کا، دنیا کا مانا ہوا ایک ریسرچ سینٹر ہے، ان کی ایک رپورٹ کے مطابق جو سپیڈ اس سے پہلے چل رہی تھی، جس پیش رفت کے ساتھ اس سے پہلے نیوکلیئر پروگرام چل رہا تھا ایران کا، جب باراک اوباما کی ڈیل سے کنارہ کشی کرتے ہوئے اس سے وڈرا کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، تو اس کے اوپر سپیڈ ڈبل کر دی گئی ایران کی جانب سے، اور اب وہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ جلد ہی اپنے اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اور اس کی تصدیق اس بات سے بھی کی جا سکتی ہے کہ جس طرح اسرائیل کی جانب سے یہ اٹیک کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب سعودی عرب کی جانب سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے نیوکلیئر پاور بننے کے اوپر بھی جو ان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا یہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پاور کا جو ایک سٹیٹس ہے 10واں ملک بننے کے جو قریب ہے، وہ ایٹمک پاور رکھنے والا اس کے وہ قریب ہے، تو یہ اس میں ریالٹی ہے، یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں۔ تو اگر ایران جو کہ ایک طرح سے تھریٹ ہے یہاں پر سعودی عرب کے لیے، دیگر عرب ممالک کے لیے، تو دوسری جانب سیریا میں جو سول وار چل رہی ہے اس میں جس طرح کا رول پلے کر رہا ہے ایران، تو اگر وہاں پر اس کی پریزنس موجود ہوتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں اس کے قدم، تو وہاں سے یہ اپنی اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے براہ راست اسرائیل کو اٹیک کر سکتا ہے، اور دوسری جانب اگر ان کی پیش رفت ہوتی ہے، یہ اس جانب جاتے ہیں ایک ایٹمک پاور کی طرف، تو اسرائیل کا جو ایک گریٹر پلان ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا خطے میں، جس طرح وہ ان علاقوں کو، ان ملکوں کا کمزور کرنا چاہتا تھا، اس کے اوپر بھی بہت بڑا ڈینٹ پڑے گا، اور خاص طور پر حزب اللہ کی جو سپورٹ کرتا ہے ایران، اس کے اوپر بھی وہ زیادہ سٹرانگ ہوں گے، اور ایک کنٹینیوس تھریٹ بنے گا اسرائیل کے لیے، کیونکہ لبنان بھی ان کا ہمسایہ ہے، سیریا بھی ان کے نیبر میں پڑتا ہے، تو یہ چیزیں اسرائیل کے لیے بھی تھریٹ کریٹ کر رہی ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ ایران سے بچنے کے لیے، ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے، ایران کی جو پاور ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کے لیے ان دونوں ممالک کے انٹرسٹ آپس میں میچ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان دونوں ممالک کے درمیان معاملات مزید بگڑتے جائیں گے۔ اسرائیل بھی اس میں اپنا رول پلے کرے گا، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات مزید بگڑیں گے، اور یمن کی صورتحال جو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے غیر اعلانیہ جنگ کا بڑے پیمانے پر اعلان کر دیا گیا ہے ایران کے خلاف۔ تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔